अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल अनकबूत, एपिसोड 35। बाब हश्तम, अफरीत। मेरे वजूद के अंधेरों में एक अफरीत सांस लेता है। वो कोई खारजी वजूद नहीं, कोई साया नहीं जो दीवारों पर रक्सा हो, ना ही कोई भयानक शक्लो सूरत का मालिक है। वो तो हमारे अंदर ही कहीं बहुत गहराई में हमारी अपनी ज़ात के तारीक तरीन गोशों में जन्म लेता है। एक नन्हा सा, तकरीबन गैर महसूस सा बीज जो हमारी कमज़ोरियों की नमनाक मट्टी से अपनी खुराक कशीद करता है। ये अफरीद बड़ा मक्कार और सयाद है। ये हमारी हर उस ख्वाहिश को, हर उस खौफ को, हर उस हसद और हर उस नामुकम्मल आरजू को पहचानता है जिसे हम दुनिया से, हत्ता के खुद से भी छुपाने की कोशिश करते हैं। जब हम अपनी कमज़ोरियों पर पर्दा डालते हैं, जब हम उन्हें तस्लीम करने से इनकार करते हैं, तो दरअसल हम अनजाने में इस अफरीद की आबियारी कर रहे होते हैं। हर छुपाया गया राज, हर दबाई गई सिसकारी, हर नज़रअंदाज किया गया एहसास से कमतरी इसके लिए खाद का काम करता है। पहले पहल इसकी मौजूदगी का एहसास भी नहीं होता। शायद कभी कभार एक बेनाम सी बेचैनी, एक गैर वाज़े सा खौफ या एक बिला वजह का गुस्सा इसकी आमद का पहला इशारा हो, मगर हम इन इशारों को नज़रअंदाज कर देते हैं, इन्हें ज़िंदगी के मामूलात का हिस्सा समझकर झटक देते हैं, और यही इसकी पहली जीत होती है। जैसे जैसे ये अफरीद हमारी कमज़ोरियों से तवानाई हासिल करता है, ये मजबूत होता जाता है। इसकी सरगोशियाँ हमारे ख़यालात में गूंजने लगती हैं, पहले मध्यम, फिर वाज़े, इतनी वाज़े कि हम इन्हें अपनी ही सोच समझने लगते हैं। ये हमें उकसाता है, बहकाता है, हमारे फैसलों पर असरअंदाज होता है। ये हमारी खूबियों को धुंधला देता है और हमारी खामियों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। ये हमें बताता है कि हम नाकाफ़ी हैं, कि हम मोहब्बत के काबिल नहीं, कि हमारा मुक़द्दर कामयाबी नहीं। और फिर वो लम्हा आता है जब ये मुकम्मल तौर पर हमारे सर चढ़ जाता है। अब ये महज एक सरगोशी नहीं रहता, बल्कि हमारे आमाल का मालिक बन जाता है। हमारी ज़बान इसके अल्फाज बोलती है, हमारे हाथ इसके इशारों पर हरकत करते हैं। हम अपने ही वजूद में अजनबी बन जाते हैं, अपनी ही ज़ात के कैदी। ये अफरीत हमें हमारे अजीज़ों से दूर कर देता है, हमें तन्हाई के अंधेरों में धकेल देता है, जहाँ सिर्फ पछतावे और मायूसी का राज होता है। जब ये सर चढ़ जाता है तो हमारी आंखों पर पट्टी बन जाती है, हमें सही गलत की तमीज़ नहीं रहती। हम उन लोगों को ज़ख्म पहुंचाते हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं, और उन राहों पर चल पड़ते हैं जो तबाही की तरफ ले जाती हैं। ये अफरीत हमें एक ऐसी दलदल में घसीट लेता है जहाँ से निकलना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि इस दलदल की दीवारें हमारी अपनी ही पैदा करदा कमज़ोरियाँ होती हैं। इसका सबसे बड़ा हथियार ये है कि ये हमें यकीन दिला देता है कि ये हम खुद हैं। ये हमारी ज़ात का एक अटूट अंग है, एक ऐसी हकीकत जिसे बदला नहीं जा सकता। मगर सच तो ये है कि ये एक गासिब है, एक काबिज़, जो हमारी अपनी गफलत और कमज़ोरियों के सहारे हमारे वजूद पर मुसल्लत हो गया है। क्या इस सर चढ़े अफरीत से निजात मुमकिन है? शायद, मगर इसके लिए पहले इसे पहचानना होगा, इसकी मौजूदगी को तस्लीम करना होगा, और फिर उन कमज़ोरियों का सामना करना होगा जिन पर यह पलता है। ये एक कठिन जंग है, खुद अपनी ज़ात के खिलाफ एक जंग। 2.5 साल बाद सुबह के ठीक 9 बजे मास्टर बेडरूम की फ़ज़ा में एक खामोश सुकून फैला हुआ था। दीवारें और कमरे में रखा फर्नीचर सब कुछ दूधिया सफ़ेद रंग में नहाया हुआ था, जो एक लतीफ़ और पुरवकार तासुर दे रहा था। भारी मखमली पर्दे खिड़कियों पर मजबूती से तने हुए थे, बाहर की तेज़ रोशनी को रोक कर कमरे में एक नीम खाबीदा सी कैफियत पैदा कर रहे थे। रोशनी का हल्का सा हाला पर्दों के किनारों से छन कर अंदर आ रहा था, जिससे कमरे की अशिया धुंधली सी दिखाई दे रही थीं।
کمرے کے ایک کونے میں رکھے ڈبل صوفے کے سامنے شیشے کی میز پر ان گنت اسکیچز بے ترتیبی سے بکھرے پڑے تھے۔ یہ اسکیچز مختلف ڈیزائنوں، کٹنگز اور شاید ادھورے خوابوں کا مجموعہ تھے جو کسی تخلیقی ذہن کی عکاسی کر رہے تھے۔ میز کے ایک کونے پر پینسلوں اور رنگوں کا ڈبہ بھی موجود تھا۔ قریب ہی سائڈ ٹیبل پر فرانز کافکا اور فیودور دوستویفسکی کی چند کتابیں رکھی تھیں جو اس کمرے کے مکین کی سنجیدہ ادبی ذوق کی گواہی دے رہی تھیں۔ بستر پر ایک وجود گہری اور پرسکون نیند کی آغوش میں تھا۔ سانسیں ایک منظم آہنگ سے چل رہی تھیں، ہلکی اور بے خبر۔ وہ ایک خواب کے طلسم میں جکڑی ہوئی تھی، ایک ایسا خواب جو اکثر اس کی صبحوں پر حاوی ہو جاتا تھا۔ خواب کی دنیا میں وہ ایک پراسرار چاند جیسی دودھیا روشنی میں گھری ہوئی تھی۔ اچانک اسی روشنی میں سے ایک مردانہ خوبصورت ہاتھ اس کی جانب بڑھا۔ اس ہاتھ میں ایک عجیب سی کشش اور مانوسیت تھی۔ بنا کسی جھجک کے اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ جیسے ہی ان کی انگلیاں آپس میں ملیں، اس مردانہ ہاتھ نے اسے ایک دلکش رقص کے لیے گھمایا۔ وہ گھوم رہی تھی ایک انجانے سرور میں، لیکن جیسے ہی اس نے اس پراسرار شخص کا چہرہ دیکھنے کے لیے اپنی نظریں اوپر اٹھائیں، خواب کا منظر ٹوٹنے لگا۔ چہرہ واضح ہونے سے پہلے ہی سب کچھ دھندلا گیا اور وہ اسے دیکھ نہ سکی۔ اسی لمحے ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ دل ابھی تک خواب کے اثر سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر کروٹ بدلی اور سائڈ ٹیبل پر پڑا فون اٹھا کر وقت دیکھا۔ گھڑی کی سوئیاں 9:30 بجا رہی تھیں۔ ہیزل آنکھیں پوری طرح پھیل گئیں۔ اوہ خدایا! اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ آج دفتر میں 10 بجے اہم انٹرویوز تھے اور وہ اس خواب کی وجہ سے ایک بار پھر وقت پر نہ اٹھ سکی تھی۔ اس احساس نے اسے ایک دم سے بیدار کر دیا۔ وہ تیزی سے بستر سے اتری، پاؤں ٹھنڈے فرش سے ٹکرائے۔ اس کا کمرہ باوجود اس افراتفری کے جو اس کے ذہن میں تھی ایک شاہکار تھا۔ فرنیچر کم مگر ہر چیز نفاست اور اعلیٰ ذوق کا نمونہ تھی۔ دیواروں پر کوئی غیر ضروری آرائش نہیں تھی، بس ایک بڑی سی تجریدی پینٹنگ آویزاں تھیں۔ ہر شخص اپنی جگہ پر یوں رکھی تھی جیسے کسی ماہر نے سوچ سمجھ کر سجائی ہو، بالکل کسی کامیاب فیشن ڈیزائنر کا ذاتی گوشہ۔ یہ سادگی اور پروقار انداز ہی اس کمرے کی خاصیت تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے بالوں کو سمیٹ کر ایک ڈھیلا سا جوڑا بنایا اور تیز قدم اٹھاتی ہوئی واک ان کلوزٹ میں اندر داخل ہو گئی، جہاں اس کی پیشہ ورانہ زندگی کا ایک اور مصروف دن اس کا منتظر تھا۔ اس نے ایک سادہ ہلکے رنگوں کا سوٹ اٹھایا اور باتھ روم میں گھس گئی۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ باہر نکلی۔ دروازے پر دستک جاری تھی۔ فجی باجی، بانو کی دھیمی آواز سنائی دی۔ اس نے آگے بڑھ کر جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ تولیے میں بال لپیٹے وہ سامنے کھڑی بانو کو گھور رہی تھی۔ کتنی بار کہا ہے مجھے اس نام سے مت بلایا کرو۔ اس نے خود پر ضبط کرتے آواز دھیمی رکھنا چاہی۔ بانو نے بتی سی دکھائی۔ وہ اماں کہہ رہی تھی جاؤ فجی کو دیکھو، آج اٹھی نہیں ابھی تک۔ اس نے اماں کے انداز میں جواب دیا۔ میں اٹھ گئی ہوں۔ اس نے دروازہ بند کرنا چاہا۔ ناشتے میں کیا لیں گی؟ بانو نے جھجکتے ہوئے پوچھ ہی لیا، حالانکہ فجر اسے آج کافی مصروف نظر آ رہی تھی۔ پھر بھی ناشتے کا پوچھنا فرض تھا۔ جوس بنا دو، ناشتے کا ٹائم نہیں ہے۔ وہ دروازے سے ہٹ گئی، جانتی تھی نور بانو ایسے نہیں جائے گی۔ وہ اب تولیہ ایک جانب رکھتے آئینے کے سامنے کھڑی تھی، بالوں کو خشک کرنے کے بعد ڈھیلی سی پونی ڈال لی۔ اس کے کانوں میں چمکتے وہ سفید ٹاپس اچھے لگ رہے تھے۔ مارچ کا مہینہ تھا اور موسم باہر کافی خوشگوار تھا۔ بانو نے آگے بڑھ کر پردے سرکائے تو فجر نے اپنا چشمہ اٹھا کر آنکھوں پر جما لیا۔ ہاتھوں پر موئسچرائزر لگانے کے بعد وہ اب ہونٹوں پر لپ آئل لگا رہی تھی۔ سفید لوفرز پہننے کے بعد وہ دوپٹہ گلے میں ڈالتی بیگ اٹھائے تیار کھڑی تھی، جبکہ بانو اب تولیہ اٹھا چکی تھی۔ جوس تو تیار ہے، پر آپ ناشتہ کیے بنا جائیں گی تو اماں آپ کے جانے کے بعد میری کلاس لیں گی، بانو نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ آج انٹرویوز ہیں، میں آفس میں ناشتہ کر لوں گی، اماں کو بتا دینا۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکلی۔ سامنے ہی کشادہ راہداری تھی جس کے دونوں سرے پر پودے رکھے تھے اور دیواروں پر خوبصورت پینٹنگز ٹنگی تھیں۔
بانو اس کے پیچھے ہی کمرے سے نکلی، مگر وہ فجر کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بہت تیز چلتی تھی۔ اب وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ بیگ سے گاڑی کی چابی نکالتے ہوئے وہ سیڑھیاں اتر آئی۔ سامنے ہی لاؤنج میں اماں بیٹھی تھیں، نکھری نکھری سی، پر اعتماد۔ ایک نظر فجر کو دیکھا اور پھر اس کی سپیڈوں کو، اور پھر تعصب سے سر ہلا دیا۔ فجر کا رخ ڈائننگ ٹیبل کی جانب تھا جہاں جوس کا گلاس رکھا تھا۔ 2 گھونٹ بھرنے کے بعد وہ اب گلاس واپس رکھتے پلٹی۔ بانو پہنچ چکی تھی۔ اماں، باجی آج بھی ناشتہ نہیں کر رہی، اس نے آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ فجر نے ایک گہرا سانس لیا اور ایک نظر اماں کو دیکھا جو اسے اپنے منہ سے کچھ نہیں کہتی تھیں، بس گھورتی ضرور تھیں۔ میں آفس میں کر لوں گی پکا، ویسے بھی میں بھوکی نہیں رہ سکتی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ وہ انہی پھرتیوں سے لاؤنج کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ کچھ دیر گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ آج کل ڈرائیور چھٹی پر تھا اور اماں گلاس وال سے جھانک جھانک کر اسے دیکھ رہی تھیں۔ گارڈ نے دروازہ کھولا اور اس کی گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اماں پیچھے گہری سانس لے کر رہ گئیں۔ شام کا سنہری دھندلکا اور حساب چکانے کی گھڑی۔ پیرس فیشن شو کے بعد فجر کے لیے کامیابیوں کے دروازے نہیں، بلکہ جیسے پوری کائنات کے دروازے کھل گئے تھے۔ اس کا نام اب ایک گونج بن چکا تھا، ایک پہچان۔ وہ اس شہرت کی بلندیوں کے زینے چڑھ رہی تھی، مگر اس کے قدم زمین پر ہی تھے، لکس میں، جہاں وہ بدستور اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی تھی۔ اس کے نام کی چمک نے لکس کو بھی نئی روشنی بخشی۔ 2 بین الاقوامی فلموں کے وارڈروب ڈیزائننگ کے معاہدے ان کی جھولی میں آ گرے اور وہ پوری دلجمعی سے کام کرتی رہی۔ مگر کب تک؟ جب تک اسے لگا نہیں کہ یہ اب کمر توڑنے کا صحیح وقت ہے۔ نومبر کی شام کا جادوئی دھندلکا لاہور کی فضا پر چھایا ہوا تھا۔ لکس فیشن ہاؤس کی وسیع و عریض شیشے کی دیواروں سے چھن کر آتی سورج کی آخری سنہری کرنیں سونیا سلطان کے پرتعیش دفتر کو ایک خاص آب و تاب بخش رہی تھیں۔ سونیا اس وقت اپنے آفس میں اپنی مخصوص نشست پر براجمان تھیں۔ ان کی شخصیت سے تجربے اور کامیابیوں کا وقار عیاں تھا، اور ان کا ہر انداز ان کے اٹل فیصلوں کا غماز تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور دفتر کا دروازہ آہستگی سے کھلا۔ فجر نے قدم اندر رکھا۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں ایک سرد مقناطیسی چمک تھی، جیسے کسی شکاری کی نگاہ اپنے شکار پر ہو۔ مضبوطی سے بندھے ہوئے بالوں پر دھرا چشمہ اس کے ارادوں کی پختگی کا اعلان کر رہا تھا۔ نومبر کی خنکی کے مطابق زیب دن کیا گیا لمبا کوٹ اور گلے میں لپٹا نفیس اسکارف اس کی شخصیت کو مزید پروقار بنا رہے تھے، جبکہ سنیکرز میں ملبوس اس کے قدم زمین پر مضبوطی سے جمے ہوئے تھے، ہر قدم ایک سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ۔ سونیا کے ایک جانب بیٹھا شہرام چونک کر اٹھا۔ ان دونوں کو فجر کے اس وقت آنے کی توقع نہیں تھی۔ فجر نے سونیا پر ایک گہری پرسکون نگاہ ڈالی۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس کی آواز میں ایک ایسا ٹھہراؤ اور ایک ایسی کاٹ تھی جو سونیا کے لیے بھی قدرے نئی تھی۔ سونیا نے اپنی پیشہ ورانہ مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے اسے دیکھا۔ آؤ فجر، بیٹھو، کہو کیا بات ہے۔ فجر کا نام لکس کے ساتھ جڑ چکا تھا اور اس وقت میڈم سونیا جن ہواؤں میں تھیں، اتنا کوئی بھی نہیں تھا۔ فجر نے آگے بڑھ کر بغیر کسی تمہید کے ایک نفیس لفافہ ان کی میز پر رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ سونیا کے چہرے پر الجھن ابھری، جبکہ شہرام شاہر ماحول میں گھلی خطرے کی بو سونگھ کر وہیں رک گیا تھا۔ یہ میرا استعفیٰ ہے، اس نے گویا دھماکہ کیا۔ سونیا کو مذاق لگا۔ انہوں نے لفافہ اٹھایا، اس کی سلوٹیں کھولیں اور جیسے ہی ان کی نظر کاغذ پر لکھے الفاظ پر پڑی، ان کے چہرے کا پر اعتماد تاثر لمحوں میں تحلیل ہو گیا۔ ایک سپاٹ، ناقابل یقینیت سے بھرا تاثر ان کے چہرے پر نمودار ہوا۔ یہ کیا مذاق ہے فجر؟ ان کے چہرے کا رنگ بدلا۔ فجر کی آنکھوں میں کسی دکھ یا پچھتاوے کی رمق تک نہ تھی۔ ایک سرد سی، تقریباً فاتحانہ سی مسکراہٹ اس کے لبوں کے گوشوں میں ابھری۔ یہ مذاق نہیں، حقیقت ہے، میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ اس موقع پر وہ جا رہی تھی، عین اس وقت جب اس کے نام کی گونج چاروں جانب تھی،
جب لوگ اس کے کاسٹیومز کے دیوانے ہو رہے تھے، جب نئے مواقع اس کے منتظر تھے، وہ لکس کو چھوڑ کر جا رہی تھی۔ شہرام جو اس ساری کارروائی کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا، بے اختیار آگے بڑھا۔ فجر، تم ایسا نہیں کر سکتی، ہمارے اتنے اہم پروجیکٹس پائپ لائن میں ہیں، تم لکس کو یوں بیچ منجدار میں نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ بے اختیار ہوا تھا۔ ایک پل کو وہ خود بھی ٹھٹک گیا۔ فجر کے لبوں پر استحزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں چیلنج کے ساتھ ساتھ ایک واضح حقارت بھی تھی۔ میں جا سکتی ہوں اور میں جا رہی ہوں۔ اس کے لہجے میں کوئی لچک نہ تھی۔ سونیا نے خود کو سنبھالتے ہوئے اپنی کرسی پر قدرے پیچھے ہوتے ہوئے کہا۔ ان کی آواز میں اب واضح خطرے کی گھنٹی تھی۔ اگر تم نے یہ حماقت کی فجر، تو میں تم پر قانونی چارہ جوئی کروں گی۔ تمہیں اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ فجر کے لبوں پر وہی سرد مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ افسوس میڈم، آپ ایسا نہیں کر سکتی۔ میں اس مہینے کی تنخواہ وصول نہیں کر رہی، جس کا سیدھا سادہ مطلب ہے کہ نوٹس پیریڈ کی قانونی شرط مجھ پر لاگو نہیں ہوتی۔ اس کی آنکھوں میں شکاری جیسی چمک تھی۔ اس نے اپنے کانٹریکٹ میں جو رد و بدل کروائی تھی وہ آج کام آ گئی۔ سونیا کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ غصے اور بے بسی کی ایک لہر ان کے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ جھٹکے سے کرسی سے اٹھیں۔ تم اتنی احسان فراموش کیسے ہو سکتی ہو؟ میں نے تمہیں نام دیا، پہچان دی، یہ مقام دیا۔ فجر کا چہرہ اب بھی کسی بھی جذبے سے عاری تھا، سوائے ایک سرد حساب چکانے والی برتری کے۔ اس کی آواز میں تلخی نہیں، بلکہ ایک عجیب سی منطقی کاٹ تھی۔ گلے لگ کر گردن کاٹنا اور پیروں میں بیٹھ کر زمین کھینچنا میں نے آپ سے ہی سیکھا ہے۔ اس کے الفاظ آفس کی پرتعیش خاموشی میں کسی زہریلے تیر کی طرح پیوست ہوئے۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں اب دکھ یا پچھتاوے کا شائبہ تک نہ تھا۔ وہاں ایک عجیب سی چمک تھی، ایک سرد بے رحم اطمینان، جیسے کوئی ملکہ اپنے دشمنوں کو زیر کرنے کے بعد تخت پر براجمان ہو۔ اس کے لبوں پر ایک خفیف زہر خند مسکراہٹ ابھری جب اس کی نظر ساکت کھڑے شہرام پر پڑی۔ وہ واقعی ایک ملکہ ملون کا روپ دھارے ہوئے تھی، جس کی خوبصورتی میں بھی ایک تباہ کن کشش تھی۔ سونیا سلطان جو لمحے بھر کو سکتے میں چلی گئی تھی، اب جیسے ہوش میں آئیں۔ ان کا چہرہ غصے اور بے بسی سے سرخ ہو گیا۔ تم میرا گلا کاٹنے کی بات کر رہی ہو؟ تم میرے پیروں تلے زمین کھینچو گی؟ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں تمہیں برباد کر دوں گی فجر۔ ایک ایک چینل پر تمہاری حقیقت بیان کروں گی۔ دنیا کو بتاؤں گی کہ تم اصل میں کیا ہو اور تم نے میرے ساتھ، لکس کے ساتھ کیا کیا۔ میں تمہارا کیریئر ختم کر دوں گی۔ فجر نے ایک ہلکا سا، تقریباً بے نیازی سے بھرپور قہقہا لگایا جو اس ماحول میں مزید وحشت پیدا کر گیا۔ ضرور بتائیے گا میڈم سونیا، وہ اطمینان سے بولی۔ اس کی آواز میں بلا کا اعتماد تھا۔ اور جب آپ میڈیا کو اپنی درد بھری داستانیں سنائیں تو یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کس طرح، کتنی منصوبہ بندی سے میرا ایکسیڈنٹ کروایا تھا۔ کمرے میں جیسے بجلی کوند گئی۔ شہرام نے ایک جھٹکے سے فجر کو دیکھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ سونیا سلطان کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ فجر ایک قدم آگے بڑھی۔ اس کے سنیکرز میں قید پاؤں فرش پر آہستگی سے پڑ رہے تھے، مگر ان کی دھمک سونیا اور شہرام کے دلوں پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھی۔ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ مجھے راستے سے ہٹانا چاہتی تھیں، جان سے مار دینا چاہتی تھیں۔ اس کی آواز میں وہی سرد مہری تھی، مگر اب اس میں ایک الزام کی کاٹ بھی شامل ہو گئی تھی۔ اور سب سے اہم بات، اس نے ایک لمحے کو توقف کیا، جیسے اپنے اگلے وار کو مزید مہلک بنا رہی ہو، یہ بھی بتائیے گا کہ یہ گھناؤنا کھیل آپ نے اپنے اس لاڈلے بھتیجے شہرام کے ساتھ مل کر کھیلا تھا، بدلے کا کھیل۔ ہاں، شہرام سلطان سونیا سلطان کا اکلوتا بھتیجا تھا۔ لکس کے بہت کم لوگ اس حقیقت سے واقف تھے۔ اس نے حقارت بھری نظر شہرام پر ڈالی جو اب دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، جیسے اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو۔ کیونکہ میں نے اسے ٹھکرایا تھا۔ فجر کی آواز میں اب ایک اور فاتحانہ گونج تھی۔ اس کی مردانہ انا کو ٹھیس پہنچی اور اس معمولی سی بات کا بدلہ
آپ دونوں مجھ سے یوں لینا چاہتے تھے؟ یہ الفاظ کسی دھماکے کی طرح تھے۔ سونیا سلطان اور شہرام ساکت و جامد کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ فجر کے الزامات نے انہیں بے نقاب کر دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی شہرام کا لکس سے کوئی تعلق تھا۔ وہ جتنا سیدھا نظر آتا تھا ویسا تھا نہیں، یا شاید اسے رہنے نہیں دیا گیا۔ میں نے کہا تھا نا، میں تمہیں رلاؤں گی، میں تم سب کو بہت رلاؤں گی۔ اس کے لہجے میں ایک ملکہ کی سی شان تھی جو اپنے دشمنوں کو ان کے انجام تک پہنچا چکی ہو۔ ابھی تو بس شروعات ہے۔ سر چڑھا افرید پوری طرح سے حاوی ہو چکا تھا۔ شہرام مزید ساکت ہوا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ فجر اسے پہچان لے گی۔ اسے کیسے پتا چلا؟ اس کے لیے ہمیں مزید پیچھے جانا ہوگا۔ جب اس نے نیا لکس جوائن کیا تھا اور اس دن وہ اسی آفس میں اپنے کاسٹیوم کو ماڈل سونیا سلطان کو دکھانے کے بعد واپس اپنے آفس کی جانب جا رہی تھی، جب اس کا فون بج اٹھا تھا۔ وہ اس وقت بھی اپنے آفس کی جانب ہی بڑھ رہی تھی جب فون پھر سے بجنے لگا۔ پرائیویٹ نمبر پھر سے لکھا چمک رہا تھا۔ اس نے فون نہیں اٹھایا، اور جب تک اس نے نہیں اٹھایا فون بجتا ہی رہا۔ کرنے والا ہی ڈھیٹ تھا۔ بالآخر اس نے فون اٹھا ہی لیا۔ میں نے سوچا یاد دلا دوں کہ زیادہ اونچا مت اڑنا۔ وہی سرد سی آواز ابھری۔ کون ہو تم؟ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ اس نے دبے دبے لہجے میں پوچھا۔ یہاں وہ چیخ چلا نہیں سکتی تھی۔ میرا مسئلہ تم ہو فجر معراج، بہت غرور ہے تم میں تمہیں خاک ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ دوسری جانب سے بنا کسی لگی لپٹی کے کہا گیا۔ وہ بے ساختہ ہنس دی۔ افسوس کہ تم یہ حسرت لے کر مر جاؤ گے۔ مرو گی تو تم، یاد رکھنا۔ فون بند ہو گیا اور وہ ساکت سی کھڑی رہ گئی۔ گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کرنا چاہا۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں تکان ہی تکان تھی۔ پچھلا پورا ہفتہ مسلسل کام کرنے کی وجہ سے تھکاوٹ ہو چکی تھی، اور اوپر سے یہ فون کالز اسے الگ اپنی اذیت دے رہے تھے۔ سب ٹھیک ہے؟ اسے بت بنے کھڑے دیکھ کر پاس سے گزرتے شہرام نے رک کر پوچھا، اور تبھی فجر کی نظر اس کے فون پر پڑی۔ اسکرین آن تھی، اس پر وائس چینجر ایپ آن تھی۔ یہ ایک پل کے لیے تھا۔ شہرام کے فون کی اسکرین بجھ گئی اور وہ اپنی جگہ جیسے جم گئی۔ فجر؟ اس کی آواز پھر سے ابھری۔ ہاں سب ٹھیک ہے۔ زبردستی مسکرائی اور پھر اپنے آفس کی جانب بڑھی۔ فجر؟ اس بار وہ رک گئی۔ پلٹ کر دیکھا تو نفیس سا شہرام اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نرمی تھی۔ فجر کے دل پر ہتھوڑا پڑا۔ لوگ وہ کیوں نہیں ہوتے جو وہ خود کو دکھاتے ہیں؟ مجھے امید ہے تم کر لو گی، وہ پورے یقین سے بولا تو وہ تکان زدہ آنکھوں سے مسکرا دی۔ بنا کچھ کہے اپنے آفس کی جانب بڑھ گئی، لیکن دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنا نرم دل اور نفیس سا انسان اسے یوں ٹارچر کر رہا تھا۔ مگر کیوں؟ پھر اس نے خاموشی سے اپنا کام جاری رکھا، اور اندر کے لوگوں سے اسے خبر ملی کہ شہرام سونیا سلطان کا بھتیجا ہے۔ اس کا پورا نام شہرام وقار سلطان ہے۔ یہ خبر کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ وہ کیا کرتی؟ سب چھوڑ کر بھاگ جاتی؟ لیکن جاتی کہاں؟ چاروں جانب یہی کچھ تھا۔ تب اس نے فیصلہ کیا وہ یہیں رہے گی۔ وہ ان کے گلے لگ کر ان کا گلا کاٹے گی، اور اس نے یہی کیا۔ اس نے اپنی زندگی کا رسک لیا تاکہ اپنی پہچان کی سیڑھی چڑھ سکے، اور یوں برتاؤ کیا جیسے کچھ جانتی ہی نہیں۔ اگر نہ جانتی تب بھی تو اسے یہاں رہنا ہی تھا، تو پھر اب کیوں بھاگنا؟ اور آج اس نے کر دکھایا تھا۔ آج وہ اپنے مقصد میں کامیاب ٹھہری۔ اس وقت لکس کو چھوڑنے پر جہاں لکس کو نقصان تھا، وہیں اس کا اپنا کیریئر بنتا ہوا داؤ پر لگ جاتا۔ پر کچھ جنگیں ہم اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے لڑتے ہیں، اپنے بدلے کے لیے، اور فجر نے یہی کیا تھا۔ ہم بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ بالآخر سونیا سلطان کی محتاط آواز گونجی۔ لہجہ حد درجہ نارمل رکھا گیا۔ جو باتیں ہونی تھیں ہو گئیں، اب عمل کا وقت ہے۔ جلد ملیں گے۔ فجر نے ایک آخری نظر ان دونوں کے بے جان وجودوں پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں فتح کی چمک تھی۔
ایک ایسی ملکہ کی طرح جو اپنی سلطنت واپس چھین چکی ہو۔ پھر اپنی گردن فخر سے بلند کیے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے لانگ کوٹ کا دامن ہوا میں لہرا رہا تھا اور اس کے قدموں کی چاپ میں ایک عجیب سی موسیقی تھی، شکست خوردہ دشمنوں کے لیے ماتم اور ایک نئی آزاد زندگی کا آغاز۔ دفتر کی شیشے کی دیوار سے چھنتی سنہری روشنی اب جیسے اس کے لیے ایک نئے روشن مستقبل کی نوید سنا رہی تھی، جو مشکل تھا مگر ناممکن نہیں۔ جبکہ پیچھے اندھیروں میں ڈوبے سونیا اور شہرام اپنی تباہی کا منظر دیکھ رہے تھے۔ اس شام فجر نے صرف لکس کی ملازمت نہیں چھوڑی تھی، بلکہ سونیا سلطان کے غرور اور طاقت کے بت کو پاش پاش کر کے ان کے دل پر ایک ایسا زخم لگایا تھا جو شاید کبھی نہ بھر پاتا۔ وہ ایک فاتح ملکہ کی طرح سب کچھ پیچھے چھوڑ کر ایک نئے افق کی جانب گامزن تھی۔ منظر: فجر کا اپارٹمنٹ لاؤنج، وقت رات کا پچھلا پہر، ماحول نیم تاریکی، خاموشی میں گھلی ہوا کی سائیں سائیں اور ایک مسلسل بجتے فون کی جھنجھلاہٹ۔ لاؤنج کی مدھم روشنی میں فجر صوفے پر آلتی پالتی مارے گم سم بیٹھی تھی۔ اس نے ایک سادہ سی گرم ٹراؤزر شرٹ پہن رکھی تھی جو اس کی موجودہ ذہنی کیفیت کی عکاس تھی۔ بے رنگ، بے رونق، رات اپنے شباب پر تھی اور باہر چلنے والی خنک تیز ہوائیں کھڑکیوں کے شیشوں سے ٹکرا کر ایک عجیب سی سرسراہٹ پیدا کر رہی تھیں، جیسے فطرت بھی اس کے اندرونی خلفشار میں شریک ہو۔ کافی ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل فون کسی آسیب کی طرح بار بار بج اٹھتا۔ اس کی اسکرین روشن ہوتی، چند لمحے جلتی بجھتی اور پھر خاموش ہو جاتی، مگر یہ سلسلہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ فون کی بے رحم تسلسل سے آتی آواز اس پرسکون خاموشی کو بری طرح مجروح کر رہی تھی۔ پورے سوشل میڈیا پر جیسے بھونچال آ گیا تھا۔ ہر طرف ایک ہی خبر گردش کر رہی تھی: فجر کی ناکامی، لکس کی بدنامی۔ وہ تمام بڑی کمپنیاں اور بین الاقوامی پروڈکشن ہاؤسز جنہوں نے لکس کے ساتھ بھاری معاوضوں پر صرف فجر کی وجہ سے معاہدے کیے تھے کہ وہ ان کے ملبوسات ڈیزائن کرے گی، اب وہ لکس پر الزام تراشی کر رہے تھے۔ فجر کے ریزائن کے فیصلے نے لکس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا۔ پیرس فیشن شو کے بعد لکس نے فجر کی پی آر پر جس طرح کام کیا تھا، دنوں میں اس کا نام گردش کرنے لگا تھا۔ لوگ اس کا چہرہ نہ صحیح پر اس کا نام ضرور جانتے تھے: فجر معراج۔ یہ نام فیشن انڈسٹری سے جڑا ہر شخص جان گیا تھا، اور اب ایک ایک کر کے تمام معاہدے ختم ہوتے جا رہے تھے۔ ملکہ ملون کی چال کامیاب ہو چکی تھی۔ اس کے سر چڑھا عفریت اپنا کام دکھا چکا تھا۔ لکس کے کامیاب سفر میں یہ پہلی اور شاید سب سے بڑی بدنامی تھی جو سونیا سلطان کو برداشت کرنی پڑ رہی تھی، اور وہ بھی اپنی سب سے ہونہار ڈیزائنر کی وجہ سے۔ سونیا سلطان خاموش تھیں، اپنی صفائی میں ایک لفظ کہنے سے قاصر۔ وہ جانتی تھیں کہ اگر وہ کچھ کہتی تو فجر بھی چپ نہ رہتی، اس لیے وہ چپ چاپ زمانے کے تانے سہ رہی تھیں۔ دوسری طرف ایک عجب تضاد تھا کہ جہاں لکس بدنامی کے دہانے پر تھا، وہیں فجر کے لیے نئی راہیں کھلتی نظر آ رہی تھیں۔ کئی نامور فیشن کمپنیاں، پروڈکشن ہاؤسز اور بین الاقوامی برانڈز اس سے رابطہ کرنے کی دیوانہ وار کوشش کر رہے تھے۔ اسے ایک سے بڑھ کر ایک پرکشش پیشکشیں کی جا رہی تھیں، مگر فجر یوں ہی ساکت و جامد بیٹھی تھی۔ پچھلے ایک مہینے سے اس نے خود کو دنیا سے کاٹ لیا تھا، نہ کسی کا فون اٹھایا، نہ کسی پیغام کا جواب دیا۔ وہ اپنے بنائے ہوئے حصار میں قید تھی۔ یہ وقت بلا شبہ پہاڑ جیسا کٹھن تھا، مگر یہ فیصلہ اس کا اپنا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خواب روشن تھا، ایک ایسا خواب جسے اسے ہر قیمت پر پورا کرنا تھا۔ لیکن کیسے؟ اس کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے بسی کی تصویر بنی بیٹھی تھی، کیونکہ اس کا یہ خواب ایک بار پھر اس کا نائٹ میئر بن چکا تھا۔ اچانک اماں نے کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھولا۔ اماں لاؤنج میں داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی کا تاثر تھا۔ ان کے ہاتھوں میں ایک بوسیدہ سی پرانی فائل تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی فجر کے قریب آئیں۔ ان کے قدموں کی چاپ میں ایک مانوس سی آہٹ تھی۔ یہ لو۔ اماں کی آواز میں گہری سنجیدگی تھی،
فجر نے چونک کر انہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سوالات کا ایک سمندر موجزن تھا۔ اماں نے جھک کر وہ فائل اس کے سامنے میز پر رکھ دی۔ یہ کیا ہے اماں؟ فجر کی آواز بمشکل نکلی۔ اماں نے کچھ کہے بغیر فائل کو اس کی طرف سرکا دیا۔ فجر نے کانپتے ہاتھوں سے فائل اٹھائی۔ اس کے سرورق پر گرد کی ہلکی سی تہ جمی تھی۔ جیسے ہی اس نے فائل کھولی اور چند بوسیدہ اوراق الٹے، اس کی آنکھیں پہلے حیرت سے پھیلیں، پھر ناقابل یقین حد تک چوڑی ہو گئیں۔ اس کا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا۔ یہ لاہور کے سب سے قیمتی کمرشل علاقوں میں کئی کنال اراضی کے کاغذات تھے اور وہ سب اس کے فجر کے نام پر تھے۔ اس کی انگلیاں کاغذات پر پھسل رہی تھیں۔ ہر لفظ، ہر مہر، ہر دستخط اس کے نام کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ ساکت رہ گئیں، سانسیں جیسے سینے میں اٹک گئیں۔ اس نے بے یقینی کے عالم میں اماں کو دیکھا، جن کے چہرے پر سر تاثر تھا۔ اماں، یہ سب؟ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ اسے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ اماں کے اس زنجبیل نما پرانے صندوق سے ایسا کوئی خزانہ برآمد ہو سکتا ہے۔ یہ کروڑوں کی مالیت کی بے بہا زمین تھی۔ یہ تمہاری امانت ہے، رکھ لو۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائیں، جبکہ فجر ابھی تک صدمے میں تھی۔ ان کے پاس یہ زمین تھی، اتنی مہنگی زمین، اور اماں ابا نے ساری عمر اسے ترسا ترسا کر رکھا، اسے غربت کی زندگی دی۔ گلے میں پھندا لگ گیا۔ آپ نے اسے ساری عمر چھپا کر رکھا، ایسا کیوں کیا؟ وہ ابھی تک ان کاغذات پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ اماں نے گہری سانس لی۔ وقت کے ساتھ تم سب سمجھ جاؤ گی۔ وہ واپس پلٹ گئیں۔ آہستہ آہستہ ان کے قدم دور ہوتے گئے اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ اماں نے یقیناً اسے فون پر کہتے سنا ہوگا کہ وہ اب نوکری نہیں کرے گی، وہ اپنا نام، اپنی پہچان بنائے گی، مگر کیسے؟ وہ خاکہ بنا رہی تھی کہ کم سرمائے میں کہاں سے شروع کر سکتی ہے، پر شاید اماں کو اس پر ترس آ ہی گیا تھا۔ فجر وہیں صوفے پر بیٹھی رہی۔ باہر ہوا کا شور اب بھی ویسا ہی تھا، فون اب بھی بج رہا تھا، مگر اب اس کے لیے ان آوازوں کا مفہوم بدل چکا تھا۔ اس کے سامنے ایک نیا آسمان تھا، ایک نئی پرواز تھی۔ اس کے خواب کو تعبیر ملنے کا راستہ روشن ہو چکا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک لرزتی ہوئی مسکراہٹ ابھری اور آنکھوں میں ایک نئی ناقابل شکست چمک پیدا ہوئی۔ اس نے گردن اٹھا لی، کمر سیدھی کی۔ سر چڑھے افرید نے اسے پھر سے اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ اماں کی دی ہوئی وہ فائل اب فجر کے لیے صرف کاغذات کا پلندہ نہیں، بلکہ اس کے خوابوں کی تعبیر کی کنجی تھی۔ یہ 2 دن اس نے پلک جھپکائے بغیر، دن کو رات اور رات کو دن میں بدل کر تحقیق، منصوبہ بندی اور اپنے برانڈ کے خد و خال تراشنے میں صرف کیے تھے۔ لاؤنج کی میز پر اب بھی وہ فائل موجود تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ کئی نوٹ پیڈ، خاکے اور حساب کتاب کے کاغذات بکھرے پڑے تھے۔ فجر خود ایک کرسی پر بیٹھی لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے، مگر آنکھوں میں ایک نئی پختہ چمک تھی۔ تبھی اس کا فون بجا۔ اسکرین پر نرگسی آدمی کا نام چمک رہا تھا۔ اس کا یونیورسٹی کا کلاس فیلو، ایک اچھا دوست اور ہمدرد، مگر دنیا کی اونچ نیچ سے قدرے نابلد۔ فجر نے ایک گہری سانس لی اور کال وصول کی۔ ہیلو نرگسی آدمی، کیسے ہو؟ فجر کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تم نے لکس چھوڑ دیا؟ آر یو سیریس؟ صفدر کی آواز میں حیرت اور تشویش کا امتزاج تھا۔ سب لوگ اسی بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آخر ہوا کیا؟ سونیا سلطان سے کوئی جھگڑا؟ فجر ہلکا سا مسکرائی۔ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، بس اب وقت آ گیا تھا کہ میں اپنا کچھ کروں۔ اپنا؟ اپنا کیا مطلب؟ کوئی اور برانڈ جوائن کر رہی ہو؟ کون سا؟ مجھے بھی بتاؤ۔ صفدر کی آواز میں تجسس تھا۔ نہیں، فجر نے اپنے سامنے رکھے فائل پر ایک نظر ڈالی۔ میں اپنا برانڈ لانچ کر رہی ہوں۔ دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی اور پھر صفدر کا قہقہہ بلند ہوا، ایک ایسا قہقہہ جس میں مذاق کا عنصر نمایاں تھا۔
اپنا برانڈ؟ تم مذاق تو نہیں کر رہی؟ تمہیں اندازہ بھی ہے یہ کتنا بڑا قدم ہے؟ برانڈ کھولنا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ وہ جانتا تھا فجر ایسے مذاق نہیں کرتی، لیکن پھر بھی یہ کوئی چھوٹا قدم نہیں تھا۔ البتہ چھوٹے قدم سے شروعات کی جا سکتی تھی۔ فجر سنجیدہ رہی۔ اس کے چہرے پر کوئی ناگواری نہیں تھی، بس ایک اٹل سکون تھا۔ میں جانتی ہوں صفدر، یہ آسان نہیں ہے۔ صفدر کا ہنسنے کا سلسلہ جاری تھا۔ آسان نہیں ہے؟ ارے پاگل، تمہیں پتا ہے کتنا سرمایہ لگتا ہے ایک فیشن برانڈ کھڑا کرنے میں؟ کروڑوں کی بات ہے۔ کہاں سے آئیں گے اتنے پیسے؟ کیسے کرو گی یہ سب؟ کون تمہارا ساتھ دے گا اس پاگل پن میں؟ سونیا سلطان جیسی بیکنگ تو اب تمہارے پاس نہیں رہی۔ فجر نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر اپنے بزنس پلان کا ایک خاکہ دیکھا۔ تم میرا ساتھ دو گے؟ صفدر یکدم خاموش ہو گیا۔ اسے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ میں کیسے؟ اس کی آواز میں اب ہنسی کی جگہ بوکھلاہٹ نے لے لی۔ تم جانتی ہو میرے حالات۔ ڈیڈ مجھے پاکٹ منی تو دے سکتے ہیں، پورا برانڈ کھولنے کے لیے سرمایہ کاری نہیں کریں گے۔ انہیں مجھ پر اتنا بھروسہ نہیں کہ میں کوئی بزنس سنبھال سکتا ہوں۔ وہ تو چاہتے ہیں میں کہیں اچھی سی نوکری کروں، تجربہ لوں، جیسے تم کر رہی تھیں۔ اس نے آخری جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اور میرے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ فجر کی آواز قدرے ٹھنڈی اور براہ راست تھی۔ دوسری جانب ایک طویل خاموشی چھا گئی۔ صفدر شاید الفاظ تلاش کر رہا تھا۔ فجر کی نظریں سامنے میز پر رکھی اس فائل پر جمی تھیں جس کے اندر اس کی خود مختاری کا پروانہ تھا۔ پچھلے 2 دن اس نے نہ صرف دن رات تحقیق اور محنت کر کے اپنے برانڈ کا پورا بزنس پلان تیار کیا تھا، بلکہ قانونی پہلوؤں اور مالیاتی تخمینوں پر بھی غور کیا تھا۔ بولو صفدر، فجر نے خاموشی کو توڑا۔ تمہارے ڈیڈ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ سوچو، اگر میں انہیں ایک ٹھوس منصوبہ دکھاؤں تو کیا وہ تمہیں پورا نہیں تو آدھا سرمایہ تو دے ہی دیں گے، باقی میں دیکھ لوں گی۔ ہمیں ان کے تعلقات اور مارکیٹ میں ان کے نام کی ضرورت پڑے گی۔ آخر اپنے بیٹے کے بزنس کو پروموٹ تو کریں گے نا وہ۔ تمہارے ڈیڈ کا نام ہمارے ساتھ ہوگا تو بہت سے دروازے خود بخود کھل جائیں گے۔ صفدر نے ایک گہری سانس لی۔ فجر، یہ آسان نہیں ہے۔ تم سمجھ نہیں رہی، ڈیڈ بہت آسان کام میں کرتی بھی نہیں ہوں صفدر۔ فجر نے اس کی بات کاٹی۔ لہجے میں وہی اٹل فیصلہ تھا۔ تم اچھی طرح سوچ لو۔ جب تمہیں سمجھ آ جائے کہ یہ صرف میرا نہیں تمہارا بھی خواب ہو سکتا ہے تو مجھے بتا دینا، میں انتظار کروں گی۔ دوسری جانب پھر سے خاموشی چھا گئی۔ ٹھیک ہے، ابھی تو ڈیڈ کے گیسٹ آئے ہیں، آج رئیس گروپ انوائٹڈ ہے، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ اس کے عقب میں شور ابھرا تو اس نے فون بند کر دیا، جبکہ فجر نے گہری سانس لی۔ رئیس گروپ کے نام پر رئیس کا شاندار سراپا آنکھوں کے سامنے گھوما۔ صفدر کے ڈیڈ کا ریئل اسٹیٹ کا بزنس تھا اور رئیس گروپ کا وہاں ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ وہ سر جھٹک کر اپنے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کے چہرے پر اب ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، ایک فاتحانہ مسکراہٹ۔ وہ جانتی تھی کہ راستہ مشکل ہے مگر ناممکن نہیں، وہ یہ کر لے گی۔ لاہور کا سب سے پوش اور فیشن انڈسٹری کا مرکز، گلبرگ کا وہ حصہ جہاں معروف ڈیزائنر اسٹوڈیوز اور ہائی اینڈ بوتیک قطار در قطار موجود تھے۔ فجر کی گاڑی ایک عمارت کے سامنے جا کر رکی۔ عمارت کا نام منار تھا۔ گیٹ کھول دیا گیا اور اس کی گاڑی اندر داخل ہو گئی۔ گاڑی پارک کرنے وہ باہر نکلی اور گردن پیچھے گرا کر ایک نظر اس عالی شان عمارت کو دیکھا۔ منار کی 4 منزلہ عمارت ایک ایسی تعمیراتی شاہکار تھی جو دور سے ہی اپنی جانب متوجہ کر لیتی تھی، مگر اس کی شان و شوکت میں دکھاوا نہیں بلکہ ایک ٹھہراؤ اور اعتماد تھا۔ اس عمارت کا بنیادی رنگ ہلکا خاکستری تھا جو لاہور کی دھوپ میں نرم اور ٹھنڈا تاثر دے رہا تھا۔ عمارت کی دیواروں پر کہیں کہیں قدرتی پتھر، ٹریورٹن اور سینڈ سٹون کی کلیڈنگ استعمال کی گئی تھی۔ خاص طور پر داخلی راستے کے ارد گرد اور پہلی منزل کے کچھ حصوں پر یہ عمارت کو ایک نامیاتی اور پریمیم احساس بخش رہی تھی۔ گہرے کاسنی کا استعمال کھڑکیوں کے فریموں، ریلنگز اور لوگوں کے لیے کیا گیا تھا۔
جو ہلکے بنیادی رنگ کے ساتھ ایک خوبصورت تضاد پیدا کر رہا تھا۔ عمارت کا ڈیزائن جدید اور کم سے کم یعنی منیملسٹ تھا، جس میں صاف ستھری لکیریں اور جیومیٹرکل اشکال نمایاں تھیں۔ نچلی منزل زیادہ ٹھوس اور محفوظ دکھائی دیتی تھی۔ داخلی دروازہ بڑا اور متاثر کن تھا، جو شاید پالش شدہ لکڑی کا بنا ہوا تھا، جس پر منار کا لوگو دھندلی روشنی میں جگمگ کر رہا تھا۔ اس منزل پر استقبالیہ، انتظامی دفاتر اور کچھ ورک شاپس تھیں، جہاں کپڑے کی کٹائی یا ابتدائی نمونے تیار ہوتے تھے۔ یہاں بڑی کھڑکیاں ہو سکتی تھیں جو فراسٹڈ گلاس اور اسٹریٹجک طور پر لگائے گئے پودوں سے ڈھکی تھیں تاکہ پرائیویسی برقرار رہے۔ پہلی منزل پر اسٹوڈیوز اور تخلیقی ٹیموں کے دفاتر واقع تھے۔ اس منزل پر بڑی گلاس والز کا استعمال کیا گیا تھا جو فرش سے چھت تک پھیلی تھیں۔ یہ نہ صرف اندر کام کرنے والے قدرتی ڈیزائنرز کو قدرتی روشنی فراہم کرتی تھیں، بلکہ باہر سے دیکھنے پر عمارت کو ایک جدید اور شفاف تاثر بھی دیتی تھیں۔ ان شیشوں پر UV پروٹیکشن تھی تاکہ باہر سے براہ راست اندر کا منظر واضح نہ ہو مگر روشنی پوری آئے۔ دوسری منزل پر ایگزیکٹو دفاتر، کانفرنس رومز اور ایک چھوٹا سا نجی شو روم اور پریزنٹیشن ایریا تھا، جہاں خصوصی کلائنٹس اور میڈیا کے لیے نئے کلیکشنز کی نمائش کی جاتی تھی۔ اس منزل پر بھی بڑی کھڑکیاں تھیں، لیکن گلاس والز کے بجائے زیادہ اسٹریٹجک انداز میں جو باہر کے نظاروں کو فریم کرتی تھیں۔ کچھ حصوں میں بالکنیاں اور ٹیرس بھی تھے جن پر نشست کا اہتمام تھا۔ منار کا لوگو نہایت سادہ، خوبصورت اور یاد رہ جانے والا تھا۔ یہ ایک تجریدی نشان جو M حرف کو ایک مینار اور ایک روشنی کی کرن کی شکل میں پیش کر رہا تھا۔ لوگو کا رنگ عموماً گہرا کاسنی تھا جو عمارت پر چمک رہا تھا۔ لوگو عمارت کے داخلی دروازے کے اوپر نمایاں طور پر نصب تھا اور دوسری منزل کی بڑی دیوار پر بھی، جہاں سے یہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ رات کے وقت اس لوگو کو نرم پس پردہ روشنی بلیک لٹ سے روشن کیا جاتا تھا۔ عمارت کے اطراف میں کم اونچائی والے سدا بہار پودے اور چند منتخب درخت تھے جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ داخلے کی طرف جانے والا راستہ صاف ستھرا اور وسیع تھا، جس پر شاید ہلکے رنگ کی ٹائلیں استعمال کی گئی تھیں۔ منار کی عمارت لاہور کے فیشن منظر نامے پر ایک پروقار، جدید اور تخلیقی مرکز کے طور پر اپنی شناخت کرواتی تھی۔ یہ عمارت محض اینٹ اور پتھر کا ڈھانچہ نہیں بلکہ خود ایک آرٹ کا نمونہ تھی جو اندر تخلیق ہونے والے فن کا بیرونی عکس پیش کرتی تھی۔ اس کی وضاحت میں نفاست، جدت اور ایک گہری سوچ جھلکتی تھی جو منار برانڈ کے فلسفے، اعلیٰ معیار، بے مثال ڈیزائن اور لازوال خوبصورتی کی عکاسی کرتی تھی۔ فجر نے ہمیشہ کی طرح منار کی اس عمارت کو دیکھتے ہوئے ایک گہری سانس لی اور پھر مسکرا کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اندر اس کی وہ دنیا تھی جو اس نے پچھلے تقریباً 2.5 سالوں میں کھڑی کی تھی۔ اس کی انتھک کوششوں اور محنت کا نتیجہ یہ عمارت تھی، صرف اسی کی ہی نہیں، صفدر کی بھی۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا کہ اس نے یہ عمارت کیسے کھڑی کی تھی۔ فجر کا خواب اس کی آنکھوں میں چمک رہا تھا، ایک ایسا برانڈ جو پاکستان کے بھرپور ٹیکسٹائل ورثے کو جدید ڈیزائن اور کہانی سنانے کی صلاحیت کے ساتھ جوڑے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ آسان نہیں ہوگا، لیکن اس کے پاس ویژن تھا۔ منار کو صرف کپڑوں کا نام نہیں بلکہ فن، معیار اور انفرادیت کی علامت بنانا۔ وہ فیشن میں اپنا نام کمانے کے ساتھ ساتھ پاکستانی سینما اور ٹیلی ویژن کو ایسے کاسٹیومز دینا چاہتی تھی جو کرداروں کو زندہ کر دیں۔ اس نے منار کا پورا منصوبہ صفدر اور اس کے باپ کے سامنے رکھا۔ مسٹر حسین جانتے تھے کہ وہ لڑکی ضرور کچھ نہ کچھ کر لے گی، اور پھر انہوں نے منظوری دے دی اور یوں منار کا آغاز ہوا۔ وہ زمین جو اس کے نام تھی، اس پر منار کی بنیاد رکھی تھی، اور تب انہوں نے لاہور کے ایک درمیانی درجے کے کمرشل ایریا میں ایک چھوٹے سے آفس میں منار کی سلطنت کا آغاز کیا۔ یہ جگہ بیک وقت ہیڈ آفس، ڈیزائن اسٹوڈیو اور ورک شاپ کے طور پر کام کرنے لگی۔ یہاں نہ کوئی فینسی فرنیچر تھا اور نہ بہت بڑا عملہ، صرف فجر اور صفدر،
ایک پرجوش گرافک ڈیزائنر جس نے برانڈ کی بصری شناخت پر کام شروع کیا، اور سب سے اہم ایک بزرگ اور نہایت قابل ماسٹر کٹر جو فجر کے خاکوں کو حقیقت میں ڈھالنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ سب سے بڑا چیلنج ایک قابل اعتماد ٹیکسٹائل وینڈر کی تلاش تھی جو ایک نئے برانڈ کے چھوٹے آرڈر پر بھی توجہ دے اور فجر کے مخصوص ڈیزائن کے مطابق کپڑا تیار کر سکے۔ لاہور اور فیصل آباد کے کئی چکر لگے، فیکٹری مالکان سے ملاقاتیں کیں جنہوں نے اکثر بڑے آرڈرز نہ ہونے کی وجہ سے ہچکچاہٹ دکھائی، کبھی بہت زیادہ قیمت طلب کی۔ مسٹر حسین ان کے پیچھے ضرور کھڑے تھے، لیکن انہوں نے صفدر اور فجر کو اکیلے کام کرنے دیا تاکہ وہ خود جوخم اٹھا سکیں۔ مہینوں کی تلاش اور مایوسی کے بعد انہیں آخر کار ایک ٹیکسٹائل یونٹ ملا جو نسبتاً نیا کھلا تھا اور نئے آئیڈیاز کے لیے تیار تھا۔ یہ منار کا پہلا وینڈر بنا۔ وینڈر کے ساتھ ابتدائی معاہدہ طے پانا ہی ایک بڑی کامیابی تھی۔ اب خام مال کی فراہمی کا ایک ذریعہ موجود تھا۔ ساتھ ہی ساتھ فجر نے اپنی انڈسٹری کے رابطے فعال کیے۔ وہ نوجوان فلم سازوں اور ڈرامہ پروڈیوسرز سے ملی جو اس سے خود رابطہ کر رہے تھے۔ انہیں اپنے ویژن اور کاسٹیوم ڈیزائننگ کی مہارت کے بارے میں بتایا۔ ابتدا میں انہیں چھوٹے پروجیکٹس ملے، ایک میوزک ویڈیو کے لیے کاسٹیومز۔ یہ کام بجٹ کے لحاظ سے محدود تھے مگر ان کے پورٹ فولیو اور نام بنانے کے لیے ضروری تھے۔ پچھلے سال ستمبر میں منار کا پہلا ریڈی ٹو ویئر کلیکشن لانچ کیا گیا۔ یہ ایک چھوٹا کیپسول کلیکشن تھا جس میں صرف چند ڈیزائن شامل تھے۔ انہیں بنیادی طور پر ایک آن لائن سٹور کے ذریعے فروخت کیا گیا۔ اسی دوران انہیں ایک نسبتاً بڑے ٹی وی ڈرامے کے لیے کاسٹیوم ڈیزائن کرنے کا موقع ملا۔ یہ کام ایک ساتھ چل رہے تھے۔ فجر دن رات محنت کر رہی تھی، کبھی وینڈر کے ساتھ کپڑے کے معیار پر بحث کرتے ہوئے، کبھی ماسٹر کٹر کے ساتھ فٹنگز دیکھتے ہوئے، اور کبھی ڈرامے کے سیٹ پر کاسٹیومز کو حتمی شکل دیتے ہوئے۔ وہ منار کو لے کر جنونی تھی۔ وہ دن رات پاگلوں کی طرح کام کرتی۔ سال کے آخر تک منار نے ابتدائی طور پر مارکیٹ میں قدم جما لیا تھا۔ ان کے ریڈی ٹو ویئر کو ان کے منفرد ڈیزائن اور کپڑے کے معیار کی وجہ سے پہچانا جانے لگا تھا، اور ڈرامہ انڈسٹری میں بھی ان کے کام کو سراہا گیا تھا۔ ٹیم تھوڑی بڑھ گئی تھی، اب چند اور کاریگر شامل تھے اور ایک اسسٹنٹ جو سوشل میڈیا اور کسٹمر انکوائری سنبھالتا تھا۔ وہ چھوٹا دفتر ہی ان سب کا مرکز تھا۔ دوسرے سال ان کا قدم مزید مضبوط ہوا۔ پہلے سال کی محنت رنگ لا رہی تھی۔ منار کو دوسرے ٹی وی ڈرامے اور ایک فیچر فلم میں ایک اہم کردار کے لیے کاسٹیوم ڈیزائن کرنے کا بڑا پروجیکٹ ملا۔ یہ مالی اور برانڈ پہچان کے لحاظ سے ایک بہت بڑا قدم تھا۔ فلمی دنیا کی ضروریات ریڈی ٹو ویئر سے بہت مختلف تھیں۔ یہاں تفصیل، تحقیق اور وقت پر کام کی فراہمی سب سے اہم تھی۔ فجر نے کاسٹیوم ڈویژن کے لیے ایک چھوٹا سا مخصوص عملہ رکھا جو صرف اس کام پر فوکس کرتا تھا۔ ریڈی ٹو ویئر کے محاذ پر منار نے اپنے دوسرے اور تیسرے کلیکشن لانچ کیے۔ پہلے کلیکشن سے ملنے والے فیڈ بیک کی بنیاد پر ڈیزائنز اور فٹنگز کو بہتر بنایا گیا۔ انہوں نے اپنے آن لائن موجودگی کو مضبوط کیا اور چند ملٹی برانڈ سٹورز پر اپنا مال رکھنا شروع کیا۔ منار کی عمارت مکمل ہوئی تو ان کے برانڈ کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ یہ مین آفس اور ڈیزائن اسٹوڈیو کہلاتا تھا۔ یہیں تمام اہم فیصلے ہوتے تھے، نئے ڈیزائنز بنتے تھے اور وینڈر کے ساتھ رابطے کا انتظام ہوتا تھا۔ فجر کا زیادہ تر وقت یہیں گزرتا۔ یہ منار ہیڈ آفس تھا۔ اگرچہ ان کی اپنی فیکٹری نہیں تھی، لیکن وینڈر سے کپڑے کی وصولی، اس کی کوالٹی چیکنگ اور پھر اسے ورک شاپ تک پہنچانے کا کام ایک منظم طریقے سے ہونے لگا تھا۔ وینڈر کے ساتھ ہفتے وار یا 15 روزہ میٹنگز معمول بن گئی تھیں۔ ہاشمی ٹیکسٹائل کے مسٹر ہاشمی ان کے ساتھ تعاون کر رہے تھے۔ سلائی اور تیار کرنے کا کام اب بھی ماسٹر کٹر اور کاریگروں کی ٹیم کر رہی تھی جو اب تعداد میں کچھ زیادہ تھے۔ دوسرے سال کے وسط تک منار کے ریڈی ٹو ویئر کی ڈیمانڈ بڑھ رہی تھی اور ان کے فلمی کاسٹیومز کو بھی انڈسٹری میں سراہا جانے لگا۔ انہیں بڑے فیشن میگزینز میں جگہ ملنا شروع ہو گئی۔ ان کا نام منار کے طور پر پہچانا جانے لگا۔ سال کے آخر تک، یعنی صرف 2 سال کی مدت میں، فجر نے منار کو ایک خواب سے ایک فعال
اور قابل ذکر برانڈ میں تبدیل کر دیا تھا۔ ان کے پاس ایک واضح برانڈ شناخت تھی، ایک قابل اعتماد، اگرچہ ابھی بھی واحد یا بنیادی وینڈر کے ساتھ پیداواری تعلق قائم ہو چکا تھا۔ ان کے پاس ریڈی ٹو ویئر کے کئی کامیاب کلیکشنز تھے۔ انہوں نے پاکستانی فلم اور ڈرامہ انڈسٹری میں بطور کاسٹیوم ڈیزائنر ایک مضبوط قدم جما لیا تھا۔ ان کے پاس ایک چھوٹی مگر باصلاحیت اور محنتی ٹیم تھی۔ ان کے آپریشنز یعنی ڈیزائن، وینڈر کوآرڈینیشن اور پروڈکشن ایک چھوٹے پیمانے پر ہی صحیح مگر منظم ہو چکے تھے۔ انہوں نے آن لائن اور کچھ آؤٹ لیٹ کی موجودگی قائم کر لی تھی۔ 2 سال میں منار کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ ابھی بڑا برانڈ نہیں تھا، اس کے اپنے آؤٹ لیٹس گنے چنے تھے اور وینڈر پر انحصار ایک مسلسل چیلنج تھا، لیکن اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ مارکیٹ میں زندہ رہ سکتا ہے اور ترقی کر سکتا ہے۔ فجر نے ناممکن کو ممکن بنایا تھا اور صفدر نے پوری مدد کی تھی۔ ایک ایسے مارکیٹ میں جہاں پہلے ہی سے بڑے نام موجود تھے، انہوں نے صرف 26 مہینوں میں اپنی برانڈ کو ایک پہچان دی۔ یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا، یہ تو بس آغاز تھا، اور منار اب اگلی منزلوں کو سمیٹنے کے لیے تیار کھڑا تھا، کیونکہ پچھلے 4 مہینوں میں منار کی پوری عمارت ملازموں سے بھر گئی تھی۔ انہیں نئے پروجیکٹس مل رہے تھے، کامیاب ڈیزائنر وہاں موجود تھے، کسٹمر آپریشن کی پوری ٹیم موجود تھی۔ 2.5 سال کے اس عرصے میں انہوں نے اپنی سلطنت کھڑی کر لی تھی، اور اب راج کرنے کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ تو چلیے چلتے ہیں حال کی جانب، جہاں فجر منار میں راج کرتی تھی۔ انٹرویو کا ویٹنگ ایریا ایک اداس خاموشی اوڑھے ہوئے تھا۔ کرسیوں پر بیٹھی تقریباً 15-20 لڑکیوں کے چہروں پر گھنٹوں کے انتظار کی تھکن، بے چینی اور ایک موہوم سی امید کا امتزاج تھا۔ فائلیں ہاتھوں میں تھامے ہر کوئی اپنی باری کا منتظر تھا۔ ان کی آنکھوں میں نوکری کا حصول محض ایک کیریئر کا آغاز نہیں تھا، یہ خاندان کی بقا، چھوٹے بہن بھائیوں کی فیسوں، بوڑھے والدین کے علاج اور سر پر لٹکتی ذمہ داریوں سے نجات کی ایک کرن تھی۔ اچانک HR سارا دروازے پر نمودار ہوئی۔ اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا، بس ایک روٹین کی بے حسی تھی۔ اس نے ایک نظر سب پر ڈالی اور بغیر کسی تمہید کے چند الفاظ کہے جو ہال میں بجلی بن کر گرے۔ آپ سب جا سکتی ہیں، فی الحال کسی کو شارٹ لسٹ نہیں کیا گیا۔ ہال میں جیسے ایک لمحے کو وقت تھم گیا، پھر اچانک ایک اجتماعی احتجاج کی لہر دوڑ گئی۔ بیٹھی ہوئی لڑکیاں تقریباً اچھل پڑیں۔ 2 گھنٹے یوں ہی ضائع ہو گئے، دھکے کھا کر یہاں تک پہنچنا اور جواب میں صرف یہ 2 ٹوک جملہ، کیا مطلب جا سکتی ہیں؟ ایک لڑکی جو اب تک بالکل خاموش بیٹھی تھی بھپر کر بولی، ہم پچھلے 2 گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہیں۔ 2 گھنٹے ہمارا وقت نہیں ہے کیا؟ دوسری لڑکی اس سے بھی ایک قدم آگے تھی، اس کی آواز میں سیدھی سیدھی چوٹ تھی۔ بنا بتائے کہ سلیکشن کرنی بھی تھی یا نہیں بلا لیا، یہ مذاق ہے؟ ہم کرایہ لگا کر سب کام چھوڑ کر یہاں آئے ہیں۔ شور بڑھتا گیا، مایوسی غصے میں بدل رہی تھی، باتوں میں تیزی آ گئی۔ ایسے ہی لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں یہ لوگ، ٹائم پاس چل رہا ہے یہاں۔ اسی ہنگامے میں انٹرویو روم کا دروازہ کھلا اور فجر نمودار ہوئی۔ آج فائنل انٹرویوز تھے۔ یہ جتنی لڑکیاں ہال میں بیٹھی تھیں سب پہلا انٹرویو پاس کر چکی تھیں۔ HR سارا پچھلے 2 سال سے منار میں کام کر رہی تھی، مگر اب اس کی شادی تھی، اسے جانا تھا اور جانے سے پہلے اس کی سیٹ فل کرنا لازمی تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس کی آواز کڑکدار جبکہ چہرہ مکمل طور پر سپاٹ تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی نرمی نہیں تھی، بس ایک گہری پرکھتی ہوئی سرد مہری۔ وہ چند قدم آگے بڑھی اور اس کی نظریں مجمع پر جم گئیں۔ شور آہستہ آہستہ مدھم پڑنے لگا، لیکن چہروں پر ناراضگی برقرار رہی۔ ہاں، یہی میڈم تھی جس نے ان کا انٹرویو لیا تھا۔ وہ انہیں ریجیکٹ کیسے کر سکتی ہے؟ آخر ہے کون وہ؟ ہمیں ریجیکٹ کر دیا گیا ہے بنا کسی وجہ کے، ہمیں بلا وجہ 2 گھنٹے انتظار کروایا گیا۔ کیوں؟ ایک لڑکی آگے بڑھتے بولی۔ فجر نے بھویں اچکائیں۔
اور آپ کیا توقع کر رہی تھیں کہ یہاں آتے ہی آپ کو نوکری مل جائے گی؟ 2 گھنٹے کا انتظار برداشت نہیں ہوا آپ سے؟ جب سیلری لیٹ ہونے پر ملازم آپ کا سر پھاڑنے آ جائیں گے تب کیسے ہینڈل کریں گی آپ؟ اس کا لہجہ اتنا کاٹدار تھا کہ ہال میں کھڑی لڑکیوں پر پانی پھر گیا۔ ان کے سامنے ہی سادہ سی لیکن پروقار فجر معراج پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ کم از کم وجہ تو بتائی جائے، دوسری لڑکی بولی۔ ہماری قابلیت، ہمارا تجربہ، کچھ تو دیکھا جاتا۔ فجر نے ایک گہری سانس لی، جیسے یہ بحث اس کے وقت کا ضیاع ہو۔ اس کی آواز میں اب ایک زہر گھلنے لگا تھا۔ وجہ؟ مجھے ایک ایسی ایچ آر چاہیے جو اپنی پہچان بنانا چاہتی ہو، نہ کہ وہ جو یہاں آ کر اپنی ضرورتوں کا رونا روئے اور کہے اسے نوکری کی ضرورت ہے۔ یہ جملہ سن کر جیسے کسی نے جلتی پر تیل چھڑک دیا ہو۔ ایک اور لڑکی جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا تڑپ کر بولی، آپ کو پتہ بھی ہے مڈل کلاس لڑکیوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ ان کی پہچان کی کوئی کہانی نہیں ہوتی، ان کی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ انہیں اپنے گھر والوں کے لیے کمانا پڑتا ہے۔ ہماری کہانی نوکری سے شروع نہیں ہوتی، ہماری کہانی تو گھر کے چولہے اور فاقوں کے ڈر سے شروع ہوتی ہے۔ فجر نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کا لہجہ اب بھی سرد تھا، لیکن الفاظ میں ایک تیکھا پن آ گیا تھا۔ تو جو ضرورت کے مارے ہیں وہ یہی روتے رہیں۔ مجھے رونا سننے کے لیے لوگ نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے جو اپنی شناخت خود بنائیں۔ ایک اور لڑکی جس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا آگے آئی۔ شناخت؟ کیسے بنائیں شناخت؟ صبح 8 گھنٹے کی نوکری، واپسی پر گھر کا کام، پہچان کیسے بنائیں ہم؟ جس دن تنخواہ آتی ہے آدھی سے سودا سلف لے کر آ جاتے ہیں، آدھی سے دوائیاں۔ وہ تقریباً چیخی۔ پہچان بنانے کے لیے وقت چاہیے، پیسہ چاہیے، ذہنی سکون چاہیے۔ وہ کہاں سے لائیں ہم؟ جس تنخواہ سے پیٹ پالنا مشکل ہو رہا ہو اس سے پہچان خریدیں؟ فجر نے اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظریں جیسے روح کے اندر تک اتر رہی تھیں۔ اس کا لہجہ اب بھی ویسا ہی سرد، مگر اس میں ایک ایسی کاٹ تھی جو کمرے کی ہر چیز کو چیرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آواز دور دور تک سنائی دے رہی تھی۔ جب سودا سلف کا تھیلا لو تو ایک بیگ اپنے لیے لو، جب ماں باپ کی دوائیاں لو تو ایک کیلشیم کی ڈبی اپنے لیے اٹھاؤ۔ اپنے ماں باپ کو یاد رکھو مگر اپنی ذات کے مرکز کو مت چھوڑو۔ لڑکیوں کے چہرے سفید پڑنے لگے۔ یہ ان کی روزمرہ کی کڑوی حقیقت تھی جو اتنی بے رحمی سے بیان کی جا رہی تھی۔ اس کے الفاظ نشتر کی طرح چبھے۔ خاموشی کا ایک لمحہ آیا جسے ایک اور لڑکی نے توڑا۔ کیسے خود کا خیال رکھیں؟ ہم پیسے جوڑتے ہیں کیونکہ ہمیں خوف ہے کہ کل کو ماں باپ مر گئے تو کفن کون پہنائے گا؟ فجر کے چہرے پر ایک لمحے کو ایک گہری پراسرار مسکراہٹ آئی جو فوراً غائب ہو گئی۔ اس کی اگلی بات سب سے زیادہ چبھنے والی تھی۔ اس کا لہجہ اب فاتحانہ تھا۔ اس کے دونوں بازو سینے پر بندھے تھے۔ تو پھر سنو، جب ایک کفن خریدو تو ایک چادر اپنے لیے بھی خریدو، کیونکہ تم اپنے لیے کفن نہیں خرید سکتی۔ تم زندہ ہو، اور جب تک زندہ ہو اپنی چادر، اپنا مان خود خریدنا سیکھو۔ کوئی تمہیں ڈھانپنے نہیں آئے گا۔ اس کے آخری الفاظ ہال میں دیر تک گونجتے رہے۔ فجر کے چہرے پر وہی سرد پتھرائی ہوئی بے حسی تھی۔ لڑکیوں کے چہروں پر سے سارا رنگ اڑ چکا تھا۔ غصہ، مایوسی، درد، سب کچھ جم کر رہ گیا تھا۔ ہال میں اب مکمل خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جو 1000 چیخوں سے زیادہ بلند تھی۔ یہ خاموشی صرف انٹرویو کے اختتام کی نہیں تھی، یہ ان کی مجبوریوں، ان کے خوابوں کی موت اور معاشرے کی اس تلخ حقیقت کے سامنے سرنگوں ہونے کی خاموشی تھی جو کہہ رہی تھی کہ تمہاری ضرورتیں تمہاری پہچان نہیں بن سکتی۔ تم کو خود کو اس دلدل سے نکالنا ہوگا، خواہ اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ فجر ان کے سامنے ایک دیو قامت سرد حقیقت بن کر کھڑی تھی، جس کے الفاظ کانوں میں سیسا اونڈیل رہے تھے اور دلوں میں ایک نہ بجھنے والی آگ لگا رہے تھے۔ آپ لوگ ضرورت کی بات کرتی ہیں؟ ہاں، ضرورت ایک حقیقت ہے۔ پیٹ پالنا، گھر چلانا، یہ ضروری ہے۔ لیکن کیا زندگی صرف ضرورتیں پوری کرنے کا نام ہے؟ اس نے سوال پوچھا لیکن جواب کی منتظر نہیں تھی۔
کیا انسان اس لیے پیدا ہوا ہے کہ بس کمائے اور کھائے، بل بھرے اور سو جائے؟ اس کی نظریں ایک ایک لڑکی پر ٹھہر رہی تھیں۔ مجھے ایسے چہرے نہیں چاہیے جن پر صرف مجبوری لکھی ہو۔ مجھے وہ آنکھیں چاہیے جن میں چمک ہو، کچھ کر دکھانے کی، کچھ بننے کی۔ وہ چند قدم چلی، ویٹنگ ایریا میں ایک چکر لگایا جیسے کسی کمرے عدالت میں جج شواہد کا جائزہ لے رہا ہو۔ نوکری صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں ہوتی میرے لیے، اور یہاں اس ادارے کے لیے یہ ایک موقع ہے خود کو ثابت کرنے کا، اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کا، ایک سیڑھی جس پر چڑھ کر آپ وہاں پہنچ سکتی ہیں جہاں صرف آپ کی محنت اور آپ کا ہنر آپ کی پہچان بنے، نہ کہ آپ کا خاندانی پس منظر یا آپ کے باپ کی حیثیت۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس کا لہجہ بھی ایک استاد جیسا تھا جو تلخ سبق دے رہا ہو۔ جو لڑکی صرف پیسے کے لیے نوکری کرے گی وہ کبھی دل سے کام نہیں کرے گی، وہ صرف گھنٹے پورے کرے گی۔ مسائل آئیں گے تو ہمت ہار جائے گی، اسے تھوڑا اور مشکل کام دو تو بھاگ جائے گی، کیونکہ اس کا مقصد صرف مہینے کے آخر میں آنے والی پرچی ہے، اس کے لیے کام صرف ایک بوجھ ہے۔ وہ لڑکیوں کے سامنے آ کر رکی۔ مجھے ایک ایسی لڑکی چاہیے جو کام کو بوجھ نہیں چیلنج سمجھے، جو صرف تنخواہ کا عدد نہ دیکھے بلکہ یہ دیکھے کہ وہ آج کیا نیا سیکھ کر جا رہی ہے، جو یہاں سے نکلے تو اس کے پاس صرف سیلری اکاؤنٹ میں اضافہ نہ ہو بلکہ اس کی سی وی میں ایک مضبوط حوالہ شامل ہو۔ اس نے ایک بار پھر ان سب کا جائزہ لیا۔ جب آپ صرف اپنی ضرورتیں لے کر کسی دروازے پر جاتی ہیں نا تو آپ کمزور نظر آتی ہیں، آپ کی حیثیت ایک بھکاری جیسی ہو جاتی ہے، خواہ آپ کتنی ہی پڑھی لکھی ہوں۔ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ سامنے والا آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس کی آواز اب زیادہ سرد اور پرعزم تھی۔ لیکن جب آپ یہ سوچ کر جاتی ہیں کہ اس سیٹ کو میری ضرورت ہے تو آپ کی باڈی لینگویج بدل جاتی ہے۔ آپ کی آنکھوں میں التجا نہیں، اعتماد ہوتا ہے۔ آپ نوکری مانگتی نہیں، اپنی جگہ بناتی ہیں۔ میں انہی لڑکیوں کی تلاش میں ہوں، اس نے حتمی انداز میں کہا۔ وہ جن کے لیے نوکری صرف پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک پلیٹ فارم ہے اپنی ذات کو منوانے کا۔ وہ جو مڈل کلاس کی مشکلات میں پھنس کر ہمت ہارنے کی بجائے ان مشکلات کو سیڑھی بنا کر اوپر چڑھنے کا حوصلہ رکھتی ہوں۔ وہ جو کل کو اپنا نام خود بنانا چاہتی ہیں۔ فجر ایک لمحہ رکی، جیسے اس کی بات کا اثر دیکھنے کے لیے۔ اب جاؤ اور جا کر خود کو تیار کرو، جب تمہیں لگے کہ تمہیں اپنی پہچان بنانی ہے تب آ جانا، منار کے دروازے کھلے ہیں۔ اس نے ایک سرسری نظر سب پر ڈالی اور پلٹ گئی۔ وہاں موجود لڑکیوں کے علاوہ سب ملازم جو بت بن کر اس کی باتیں سن رہے تھے، ان سب میں جان پڑ چکی تھی۔ وہ سب اپنے اپنے راستے ہوئے۔ آپ کون ہیں؟ ایک تجسس بھری آواز ابھری۔ وہ رک گئی، پلٹ کر انہیں دیکھا۔ وہاں کھڑی شاید ہی کوئی لڑکی منار کے بارے میں پوری تحقیق کر کے آئی ہوگی، شاید ہی کوئی اسے پہچانتی ہوگی، ورنہ وہ سب اپنی مجبوریوں کے لیے وہاں آئی تھیں۔ میں فجر معراج ہوں اور میں یہاں راج کرتی ہوں۔ آواز ابھری اور گونج گئی۔ دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔ ہال پر چھایا سکتا ٹوٹ گیا۔ لڑکیاں ایک ایک کر کے ہال سے باہر نکلنے لگیں۔ آج انہیں نوکری نہیں ملی تھی، لیکن کچھ اور تھا جو مل گیا تھا، اور وہ تھا عزم، اپنی ذات پہچاننے کا عزم۔